अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज रूम में खुश आमदीद। आज की हमारी पहली खबर है लाहौर से, जहां हाई कोर्ट के बाहर अपने खानदान वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर हवा की बेटी को अपनों ने ही ईंटें मारकर कत्ल कर दिया। वतन अजीज में पसंद की शादी करना शायद इतना बड़ा जुर्म बन गया है कि इसकी सजा सिर्फ मौत ही है। जात पात की पाबंदियां हों या फिर खानदान की इज्जत का बोझ, सिर्फ औरत को उठाना पड़ता है। और फरजाना यही भूल गई कि उसे पसंद की शादी करने का इख्तियार हासिल नहीं। वो लाहौर हाई कोर्ट आई और पहुंची मुंसिफ को यह बताने कि अपनी पसंद की शादी की है, अगवा नहीं हुई हूं। लेकिन उसके खानदान वाले उसकी जिंदगी के मुंसिफ बन बैठे। बाप और भाइयों ने उसके मुकद्दर में मौत लिख दी। दिल की बात सुनने की इतनी बड़ी सजा, इतनी बेदर्दी से दलेरी के साथ सरेआम कत्ल कर दिया जाना, और कातिलों को इस बात का भी यकीन था कि वो छूट जाएंगे, उन्हें कोई सजा नहीं होगी, वो बच सकते हैं इस मुआशरे से, इस माहौल से। हमारे यहाँ कवानीन कुछ इसी तरह के हैं कि खानदान की इज्जत के मामले पर औरत की जान ले ली जाती है। अगर कोर्ट की बात की जाए तो वहां ज्यादातर ऐसे मामला पसंद की शादी होती है, मर्जी की शादी होती है, जोड़े के हक में फैसला दिया जाता है क्योंकि निकाह हो चुका होता है। लेकिन खानदान में गैरत के नाम पर, इज्जत के नाम पर मौत का फैसला सुनाया जाता है। लेकिन रियासत इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को कोई सजा नहीं दे पाती। क्यों नाकाम रहती है? क्या कानून कमजोर है? कानून मौजूद भी है या नहीं? इसके साथ साथ ये सवाल भी अहम है कि अपने मसाइल कहाँ कहाँ हैं। इसी पूरे मामले पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आदाद और शुमार आपके सामने रखना चाहेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली खवातीन की तादाद 870 से ज्यादा। 131 खवातीन को उनके भाइयों ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। 77 औरतों को उनके शौहरों ने कत्ल कर दिया, जबकि 19 माओं को बेटों ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। 2012 की बात करें तो 970 से जायद, और इसी तरह 2011 की बात करें तो 920 से जायद खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हो गई। गुज़िश्ता रोज का इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जहां एक हामला खातून फरजाना को सरेआम लाहौर शहर के बीचों बीच हाई कोर्ट के बाहर कत्ल कर दिया गया, ईंटों के वार करके। पुलिस कहां थी? क्या मुहाफिज मौजूद थे? उनकी जिम्मेदारी कितनी? शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाते हैं? मुआशरा भी तो जिम्मेदार बनता है कि इंसानी जान इस तरह से जाया ना हो। ये तमाम सवाल हम अपने सेगमेंट में उठाएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हमारा साथ देंगे डीआईजी ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ औरत फाउंडेशन की मलिया जिया हमें कराची से ज्वाइन करेंगी, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फौजिया सईद साहिबा। फौजिया साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। ये कहिएगा, गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों के लिए क्या कोई सजा हमारे कानून में है या कोई ऐसा कानून है? जी, पहली बात तो ये कि जो कानून है वो बहुत ज्यादा फ्लॉड है। मैं तो खैर गैरत के नाम पे कत्ल को सिर्फ मर्डर ही समझती हूँ, और जितनी देर हम ऑनर किलिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा फ्लॉ जो है इस वक्त हमारे मर्डर के कानून में, वो ये है कि हम कसास एंड दियत इस किस्म की सिचुएशंस पे लागू करते हैं जहाँ पे उसका वली जो है एक जो कातिल नहीं, जो जिसको कत्ल किया जाता है, उसकी फैमिली में किसी को ये हक दिया जाता है कि वो माफी देना चाहे तो माफ कर दे। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो जुर्म है कत्ल करना, ये एक शख्स के ऊपर जुर्म हुआ, बल्कि ना कि एक मुल्क या एक स्टेट के ऊपर जुर्म हुआ। तो क़िसास एंड दियत में जब एक वली माफी दे सकता है तो बाप मारता है तो भाई माफ कर देता है, भाई मारता है तो बाप माफ कर देता है, और ये तमाशा जो है ये चलता चला जा रहा है। और बहुत हमने कहा कि क़िसास एंड दियत खासतौर पे इस तरह की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। इंटरप्रिटेशंस होती हैं, आप उसको इतना लिटरल ना लें। ये एक स्टेट के खिलाफ जो सबसे बड़ा जुर्म जो है वो जान लेना है, और हमारे यहाँ जान लेना स्टेट के अगेंस्ट क्राइम नहीं है, वो कल छूट के आ जाएगा वापस। तो मैं ये कहूंगी कि हमारा कानून बहुत ज्यादा फ्लॉड है, और जो गैरत के नाम पे कानून आया था उसमें जब वो बन रहा था तो उसमें लोटे भर भर के पानी डाल के इतना डाइल्यूट कर दिया है कि उसके ना तो दांत है ना उससे कुछ चीज पकड़ी जा सकती है। डिस्क्रेशन दे दी है कोर्ट को उसमें भी। तो हमारे यहाँ ठीक कानून नहीं है जिससे हम इस तरह के केसेस को पकड़ सकते हैं। ठीक है अब्दुल जब्बार साहब, पहले तो हम आपकी तरफ कानून को भी जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या सहूलत है, लेकिन पहले मुझे कहिएगा, कल जो वाकया पेश आया आप लोगों ने अब तक क्या किया? क्या मुलजिमों को मिल सकेगी? जी, कल जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके फ़ौरन बाद जब पुलिस पहुंची है और डेड बॉडी को रिमूव किया गया, तो उसके फ़ौरन बाद ही पुलिस की एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी, और जो एक मरकज़ी मुलज़म था जो कि इस मकतूला का बाप है उसको गिरफ़्तार किया गया, और उसके साथ ही ये जो FIR दी गई उसमें फिर हमने ये समझा कि चूँकि इतना ब्रूटल है
کہ اس کو نارمل کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر CCPO صاحب کی ڈائریکشن پر اس میں 780A سیکشن کا ایجاد کیا گیا اور اس کا اضافہ کر کے اس کو ہم نے اب اسپیشل کیس بنایا. ایٹ دا سیم ٹائم CM صاحب کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ جی یہ جتنے بھی ملزمان ہیں جو اس میں اس گھناؤنے واقعے میں ملوث ہیں ان سب کو فوری طور پر ودن 24 آور گرفتار کیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے آج اپنی 3 ٹیمیں روانہ کی ہوئی ہیں, جڑا والا اور سید والا, ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے. یقینی طور پر یہ گرفتار ہو جائیں. کون بنا اس پورے معاملے میں؟ اس میں ہم نے ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی کہ ہم ان کا جو خاندان تھا جو کہ ملزمان ہیں ان میں سے کسی کو مدعی نہیں بنایا. اس مقتولہ کا جو ہسبینڈ تھا جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا تنازع اٹھا ہوا تھا, اس اقبال کو ہم نے مدعی بنایا. ہی از دا کمپلیننٹ آف دس کیس اور ہم اسی کو آخر تک چلائیں گے. اچھا, یہ مدعی والے معاملے میں دوبارہ آؤں گی. سیکیورٹی کی صورتحال کیا تھی؟ لاہور ہائی کورٹ کے باہر معاملہ ہو رہا ہے, نہ تو یہ وزیرستان ہے نہ کوئی پسماندہ علاقہ ہے کہ پتہ نہ چل سکے کیسے ہو گیا. ایک خاتون کو سڑک پر گھسیٹا جاتا ہے, اس کے خاندان والے اس کو اینٹیں مار رہے ہیں. کیا سب لوگ تماشائی تھے وہاں پر؟ کوئی پوچھنے والا بتانے والا نہیں؟ دیکھیے, ڈارک سائیڈ آف دا سوسائٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو جس جگہ پہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے وہ جو کورٹ کے پریمیسز ہیں اس سے باہر ہے اور اس طرف ہے جہاں پہ وکلا کے چیمبرز ہیں. ارلی ان دا مارننگ 7:30 پونے 8 بجے کی بات ہے. تو اس طرف ہماری پولیس کی ایز سچ کوئی جو پکٹ ہے یا وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے پرماننٹ وہ نہیں ہوتی. جو ہماری پرماننٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ کورٹ کے اندر اور کورٹ کی ایکسیس کنٹرول پر ہیں. تو باقی بھی لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. اس وقت ٹائم ایسا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کمپلیننٹس جو پٹیشنر ہیں وہ سارے کے سارے کورٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ کہ جو ہماری سوسائٹی کا جو بیہیویئر تھا وہ بھی کتنا مناسب نظر نہیں آیا. کسی بند کر لے وہاں تو آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بن جاتی. جب آپ نے مدعی کی بات کی, آپ نے کہا کہ اس کے ہسبینڈ کو مدعی بنا لیا گیا. پولیس کیوں نہیں ایسے قتل کے جب معاملات ہوتے ہیں مدعی بنتی ہے؟ اور پھر ابھی آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے 87 لگائی, آپ لوگ 311 کیوں نہیں لگاتے؟ فساد فی الارض کی شک لگنی چاہیے ہر ایسے قتل. اس میں ویسے 311 ایڈ کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز میں ہم نے 311 لگائی. ایشو یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ جو ہمارا قانون ہے اس وقت, جو پینل سیکشنز ہیں آفٹر اسلامائزیشن, آفٹر قصاص اینڈ دیت آرڈیننس, اس میں اب یہ اسٹیٹ کا نہیں جرم رہا, اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے. یہ اب پرسنل انڈیویجول جرم ہو گیا ہے جو کہ کلپیبل ہومیسائڈ ہے. جہاں پر 302 سیکشن لگے گا وہاں پر ایک کمپلیننٹ ہوگا اور ایک طرف ملزم ہوگا. وہ ایڈورسیریل سسٹم میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اب اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی بن سکے. جہاں پہ اسٹیٹ مدعی ہوتی ہے وہاں پہ وہ اسٹیٹ کا کرائم ہوتا ہے, اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ کرواتی ہے اور وہاں پر آپ اس کو کمپاؤنڈ نہیں کروا سکتے. 311 کر بھی نہیں اسٹیٹ ہو سکتی. 311 اسی لیے لگائی گئی ہے, یا 311 میں جو ایڈیشن کی گئی وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ جہاں پر آپ قصاص کے تحت یا دیت کے تحت آپ اس کو کمپاؤنڈ کر بھی دیں تب بھی یہ فساد فی الارض میں آتا ہے. اور اس کے ایکسپریشن میں لکھ دیا گیا ہے کہ جہاں پر آنر کلنگ ہوگی وہ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز فساد فی الارض. تو اس میں کوئی تعزیر کی سزا ضرور ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بڑی افسوسناک جو اس وقت سچویشن ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں, 2013 میں لاہور میں 16 اس طرح کے کیسز درج ہوئے. 16 کے 16 کیسز میں پولیس کی طرف سے چلان سبمٹ ہوا, ملزمان گرفتار ہوئے, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کسی ایک میں بھی سزا نہیں ہوئی. انتہائی افسوسناک صورتحال. فوزیہ صاحبہ آپ بھی سن رہی ہیں, DIG آپریشنز جو کہہ رہے ہیں وہ خود ایک طرح سے کہیں بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, چالان تک چلے گئے لیکن کسی کو سزا نہ ہوئی. 2010 میں پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ پاس ہو گیا, آپ لوگوں نے خواتین کو ہیرسمنٹ سے بچانے کے لیے بل پاس کروایا, لیکن جانیں کون بچائے گا؟ جانیں بچانے کے لیے کب قانون پاس ہوگا اس ملک میں؟ بچانے کے لیے جب تک ہم اس چکر میں رہیں گے کہ یہ پرائیویٹ کرائم ہے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ دوغلا پن جو ہے اس کی انتہا دیکھیے کہ یہی مذہب ہے جس کا نام لے کے یہ قاتلوں کو چھڑواتے ہیں, اور یہی مذہب ہے جو اجازت دیتا ہے عورت کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی. وہاں پہ کوئی جو ہے عالم جو ہے وہ نہیں بولے گا کہ عورت کو اپنی شادی کرنے کا حق اپنی مرضی سے ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ 3 سال پہلے ایک قانون بھی پاس ہوا ہے جو اینٹی وومن پریکٹسز ختم کرتا ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ جو شادی اپنی مرضی سے شادی کرنے پہ فورس میرج جس میں ایڈ اینڈ ابیٹ بھی کرے گا وہ بھی کرائم ہے, اس پہ پنشمنٹ ہے. اور جہاں پر ان قاتلوں کو جو اتنے ظالم قسم کے مجرم ہیں, آپ کو اگر یاد ہو شاہزیب کیس میں بھی یہی ہوا, ساری قوم جو تھی وہ ساتھ دے رہی تھی کہ جو قاتل ہے جو اکیوز ہے اس کو پنشمنٹ ہونی چاہیے, اور آخر میں یہی ہوتا ہے کہ انگوٹھا رکھتے ہیں وہ جو بھی کمپلیننٹ ہے اس کے گلے کے اوپر اور اس کے خاندان کے گلے کے اوپر انگوٹھا رکھ کے اور معافی دلوا لیتے ہیں. تو یہ تو بالکل جنگل کا قانون سے بھی برا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ قوم کو تھوڑا جاگنا چاہیے, تھوڑا اٹھنا چاہیے
یہ اس طرح کے جنگلی جو مرڈرز ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اب، اور ہمیں قانون ایسا چاہیے جو یہ کرائم اسٹیٹ کے اگینسٹ ہو. یہ 2014 ہے، ہم کیوں پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں؟ ہم اپنے قانون کو کیوں نہیں ماڈرنائز کر سکتے؟ پولیس آگے کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کے پاس قانون کی پکڑ ہی نہ ہو. ہاں، سوشل پریشر بلڈ کرنا چاہیے. فوزیہ صاحبہ، اگر میں آپ کی رائے یہ لینا چاہوں کہ جب آپ قانون کی بات کر رہی ہیں، کیا اتنا مؤثر قانون یہاں بن سکے گا جب آپ خود فلاز بھی بتا رہی ہیں اور یہ بھی بتا رہی ہیں کہ کہاں اسلام کی کیسے تشریح کر لی جاتی ہے اور کہاں کیسے کر لی جاتی ہے؟ قانون تو اور اگر بہت سے مسائل دیکھے جائے، ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس قانون پر مؤثر عمل داری ہوتی ہے اگر صرف قانون کی بات کی جائے؟ اگر یہ ہو پھر تو اسکاٹ فری چلا جاتا ہے نا. آپ تو الف بے بھی نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس. ابھی تو لیگلی اس کو رائٹ ہے کہ وہ ہی کین واک آؤٹ آف دا کورٹ. آپ لیگلی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مطلب امپلیمنٹیشن کی تو بات ہی پیچھے رہ جاتی ہے. ابھی تو قانونی طور پہ وہ بری ہو کے چلا جاتا ہے. جس طرح میں نے کہا، باپ مارتا ہے بھائی چھڑا لیتا، بھائی مارتا ہے باپ چھڑا لیتا. یہ تو ایک سرکس بنا ہوا ہے. تو اگر یہ لیگل سرکس ہے تو آپ اس پہ کیا کریں گے؟ یہ کہیے گا کہ 2010 میں جو پروٹیکشن آف وومن ایکٹ پاس کروایا گیا، کیا اس پر عمل درآمد مکمل طور پر شروع ہو چکا ہے؟ نہیں، اس پہ تو عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکتا، ادھوری ہے نا بات. قصاص دیت کے ساتھ اگر یہ آنر کلنگ کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیے، جو اس میں خالی فورسڈ میرجز ہیں اس میں عمل درآمد ہونا چاہیے. مگر یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس قانون ہی نہ ہو. پھر تو میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان کو تو چھوٹ جو ہے وہ لیگل چھوٹ ہے. ابھی اس وقت سپریم کورٹ ایک کیس پہ نظر ثانی کر رہا ہے اور میں اس لیے اس کی اتنی بات نہیں کر سکتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے کہ ابھی فوری طور پہ اگر اس کو سزائے موت نہیں بھی دینی تو کم از کم اس کو امپریزنمنٹ کی سزا ضرور دیں. یہ تو واک کر کے مزے سے باہر نکلتے ہیں جب ان کو چھوٹ ملتی ہے، معافی ملتی ہے. تو اتنا اندھیر بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان دا مین ٹائم ہمیں اپنا قانون بھی ٹھیک کرنا ہے. جب آپ کہتے ہیں 302 میں بھی تو لوگ پکڑے جاتے ہی ہیں نا. عمل درآمد کسی حد تک تو ہوتا ہی ہے نا. ابھی تو یہ ہے کہ بیس ہی کچھ نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی جو سائیکولوجیکل عبدالجبار صاحب جس طرح بات کر رہی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ قانون ہے ہی نہیں ہے، کس طریقے سے عمل درآمد ہوگا؟ پہلے تو قانون کے مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کیا سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ اس طرح کوئی بھی قتل کر دے کسی بھی عورت کو غیرت کے نام پر، عزت کے نام پہ، قانون بے بس بیٹھا ہے، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے، جن فلاز کی طرف ڈاکٹر صاحبہ اس وقت اشارہ کر رہی ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور جب آپ اس کو ملا کر دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کی ڈارک سائڈ اور سوشل سائیکالوجی کے ساتھ، اور وہ سوسائٹی جہاں پہ ایک اسٹرکچرل وائلنس ہے، جہاں پر ابھی ایمینسیپیشن آف وومن اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی اسلام نے اینٹیسپیٹ کی تھی یا انہوں نے بتایا تھا یا جو اسلامک تعلیمات میں دی گئی ہے. اب وہاں پر آپ اپنی سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ان کے اگینسٹ جانا چاہ رہے ہیں ان دا نیم آف کہ جی آپ ایک ایسا جرم جس کی سزا آپ نے موت رکھی ہوئی ہے لیکن آپ اس کو سزا دے نہیں پا رہے. تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی آئی ٹوٹلی ایگری ود ڈاکٹر صاحبہ. ملزم بچ میں اگر یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ بچ کیسے جاتے ہیں ملزم؟ جب آپ نے 302 لگا دی، 311 لگا دی، آپ کو گھر والے وہاں پہ آ گئے، سب آپ نے دیکھ لیا، گرفتاری ہو گئی، چلان تک چلا جاتا ہے، پھر بھی کسی کو سزا نہیں ہوتی ہے. دیکھیے، جو پروسیکیوشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی بیسڈ اپون ایویڈنس، اور وہ ایویڈنس آکولر ایویڈنس ہے، وہ وٹنس کی شکل میں ہے. اب وٹنس ڈیفینیٹلی جو مدعی بنا ہے اس نے ہی دینے ہیں. وہ وٹنس بھی انٹرسٹڈ وٹنسز ہیں، یا وہ ون اوور کر لیے جاتے ہیں یا وہ بیچ میں سے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو کورٹ کے لیے بھی یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو سزا کیسے دے. اور الٹیمیٹلی جو کمپلیننٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کیس کھڑا ہوا ہے وہ بذات خود پیچھے ہٹ جاتا ہے ان دا نیم آف قصاص اور دیت یا معافی. جب کمپلیننٹ جس کی وجہ سے وہ کیس رجسٹر ہوا تھا وہ بیک آؤٹ کر گیا، وہ واک آؤٹ کر گیا، تو آپ کس کو پروسیکیوٹ کروائیں گے؟ آپ کس کی بیسس پہ پروسیکیوٹ کہا جائے کہ خاندان والے حق رکھتے ہیں اگر عورت کی زندگی لینا چاہیں کسی بھی نام پر، عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر جینا کس طرح ہے، تو یہ حق ان کو دیا گیا ہے. قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے. پولیس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ مؤثر طرح سے کس طرح قانون پر عملداری ہو سکتی ہے؟ اس پر ہم مزید بات کریں گے بریک کے بعد. اور جاتے جاتے فوزیہ سعید صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے نیوز روم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے.